अस्सलामुअलैकुम सामीन, आप अभी मौलाना कारी हनीफ से तकरीर फरमा रहे हैं। मौजू है करबला की बयान। सदका कबूल करेगा, किसी की खैरात कबूल करेगा, किसी की नमाज कबूल करेगा, किसी के रोजे कबूल करेगा, किसी का हज कबूल करेगा, किसी का सदका कबूल करेगा, किसी की तहज्जुद कबूल करेगा, किसी की इशराक कबूल करेगा, किसी की ईद जुमे कबूल करेगा। मौला मैं तेरा हुसैन बंदा, खानदान कबूल कर। सारा मेरा खानदान तेरे सामने है। पहली पहली दुआ की इमाम ने, ओ मेरे मौला अगर तू रद्द कर दे मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू बड़ा बेनियाज है, तू सारे जान का खालिक और मालिक है। पहली दुआ फरमाई हुसैन ने मैदान करबला में, और किस हालत में? सर से पांव तक जख्मी है, लहू टपक रहा है, खानदान सोया पड़ा है, मस्तूरात भूख और प्यास की वजह से खैमे में तड़प रही हैं, रो रही हैं, कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। हुसैन ने झोली फैला दी अपने मौला के सामने। या अल्लाह मेरे खानदान की कुर्बानी कबूल फरमा। हुसैन को तसल्ली हुई, मेरी दुआ कबूल हो गई। जनाब हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक और दुआ मांग दी, ओ मेरी मौला, ओ परवरदिगार, ओ अहकमुल हाकिमीन, ओ बेनियाज बादशाह, मेरी एक दुआ और है। जालिमों ने, लोगों ने, दुश्मनों ने मेरी जमात उजाड़ दी। मैं जिस दिन से होश संभाला आज तक मैंने अकेले ने नमाज नहीं पढ़ी। मैंने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गोद में तरबियत पाई, काली कमली वाले से तालीम पाई। मैं अपने नाना की गोद में खेला, मेरे नाना ने मुझे ये तालीम दी। आज तक मैंने जमात के बगैर नमाज नहीं पढ़ी। खानदान सो गया, जमात मेरी खत्म हो गई, बदन मेरा जख्मी है। और मेरे मौला एक मेरी ये भी दुआ कबूल फरमा, जिन्होंने मेरी जमात खत्म की, मेरी जमात की नमाज खत्म की। मौला मेरे कातिलों को क़यामत तक जमात की नमाज नसीब ना हो। मेरी जमात खत्म कर दी, मैं अकेला नमाज पढ़ूंगा। अब आखिरी वक्त है, असर का वक्त करीब है। मौला मैंने तो मदीने में, सफर में, हजर में कभी भी मैंने जमात की नमाज न छोड़ी। मेरी जमात खत्म हो गई, तकबीर कहने वाला कोई नहीं, अजान देने वाला कोई नहीं, मेरे पीछे खड़ा होने वाला कोई नहीं, मेरी जमात खत्म कर दी। मौला जिन लोगों ने मेरा इतना बड़ा शौक खत्म किया, मेरा एहसास खत्म किया, ये भी कबूल कर ले। मेरे जालिमों को, जिन्होंने मेरे मासूमों को भी सुला दिया, इनको क़यामत तक जमात की नमाज न मिले। अब ख्याल कर लो वो कौन लोग हैं जिनको जमात की नमाज नहीं मिलती। और अगर आपकी तवज्जो है तो हुसैन ने कुछ और भी मांगा है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दुआ मांगना भी नाने से सीखा है। हर वक्त जो दुआएं होती थी उम्मत के लिए, खुदा की कसम ये उस काली कमली वाले का नवासा है। जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, आखिरी वक्त में आवाज बिल्कुल पस्त हो गई, आवाज खत्म हो गई, सांस खत्म हो रहा था, मामूल लब हरकत करते थे इमामुल अंबिया शहंशाह कायनात के। जनाब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने बिल्कुल कान लगा दिया, आखिरी वक्त में मेरे महबूब की क्या आवाज है। इधर दम खत्म हो रहा था, सांस खत्म हो रहे थे, मामूली लब हरकत करते थे, आवाज आती थी, रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। तो जनाब हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहली दुआ तो फरमाई अपनी कुर्बानी की कबूलियत की,
جانتے تھے وہ بے نیاز ہے، رد کرنے پہ آئے کوئی پوچھنے والا نہیں، قبول کرنے پہ آئے کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ تیسری دعا فرما دی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، الہی ایک دن بھی نہیں گزرا کہ میں نے قرآن ختم نہ کیا ہو۔ میرا باپ قرآن کا قاری، میری اماں قرآن کی قاری، میرا نانا قرآن کا قاری، مولا تو جانتا ہے حسین بھی قاری، میری اولاد بھی قرآن کی قاری، میرے بچے بھی قرآن کی قاری، میں خود قاری، سارا دن میں قرآن پڑھتا تھا، اپنے بچوں کو قرآن سکھاتا تھا۔ الہی آج انہوں نے دل توڑا، میرے سارے قاری شہید ہو گئے، میرا آخری وقت ہے۔ او میرے مولا، جس سینے میں قرآن تھا اس کی ان لوگوں نے بے عزتی کی، بے حرمتی کی۔ جس سینے میں قرآن تھا اس سینے میں بالے مارے، جس سینے میں قرآن تھا اس سینے میں تیر مارے، جس سینے میں قرآن تھا اس سینے پہ خنجر چلائے، جس سینے میں اللہ کا قرآن تھا اس سینے کو انہوں نے چھلنی کر دیا۔ اور میرے مولا، میری ایک یہ بھی دعا ہے، میرے جو مارنے والے ہیں، جو ظالم ہے، قاتل ہے، مولا ان کو سونا بے شک دینا، ان کو چاندی بے شک دینا، ان کو زمین پر بے شک دینا، ان کو دولت بڑی سے بڑی دینا، پر اے میرے مولا، میری دعا تیرے دربار میں قرآن کو قاری حافظ ہونے کی دولت نہ ملے۔ قرآن یاد نہ ہو۔ انہوں نے قرآن کی بے ادبی کی ہے، قرآن کی توہین کی ہے، قرآن کریم کی عظمت کو انہوں نے برقرار نہیں رکھا۔ ان سینوں کو پیاسا مارا ہے جن سینوں میں خدا کا قرآن تھا، اور قرآن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا۔ کیا عجیب دعائیں مانگی ہیں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول نے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھے ہوئے دل سے دعائیں مانگی، اور اس کے بعد پھر نماز کا پروگرام بنا لیا۔ اندازہ لگاؤ ایسے وقت میں نماز، آج امتی شادی میں نماز نہیں پڑھتا، او جی مصروفیت بڑی ہے، مہمان ہے نا، یہ مہمان تجھے جہنم میں بڑھانے آئے ہیں، یہ مہمان تجھے دوزخ میں ڈالنے آئے ہیں۔ شادی کی مصروفیات کی وجہ سے عورتیں نماز نہیں پڑھتی، مرد نماز نہیں پڑھتے۔ بھئی اللہ نے ہمارے گھر میں خوشی کیوں دی؟ آج تو شادی میں نماز نہیں پڑھتا، تو سفر میں نماز نہیں پڑھتا، تو گھر میں بیٹھا بیٹھا نماز نہیں پڑھتا۔ او حسین آ، حسین پہ قربان ہو جا، حسین کی قبر پہ کروڑا رحمتیں نازل ہو، حسین کی روح اور ان کے تمام ساتھیوں کی روح کو کروڑوں مبارک ہو۔ خاندان سامنے پڑا ہے اور مستورات پیاسی تڑپ رہی ہے، اور حسین نماز کے لیے تیمم کر رہا ہے۔ کمال ہے لوگوں کی آج۔ اچھے بھلے حاجی نماز نہیں پڑھتے، مولوی نماز نہیں پڑھتے، اب تو بیڑا غرق ہو گیا۔ قرآن جن کو آتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ خدا کا قہر نہیں تو اور کیا ہے یہ۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کے اوپر 80 کے قریب زخم ہے، سورج کی طرف حسین دیکھتا ہے، عصر کی نماز کو دیر ہو رہی ہے، فاطمہ کا لال زمین پہ بیٹھ کے تیمم کرتا ہے، نماز کی تیاری ہے۔ اسی کو کہتا ہے تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ حسین نماز کی کس حال میں تیاری کر رہا ہے؟
تو کوٹھی میں بیٹھا نماز نہیں پڑھتا, تو بنگلے میں بیٹھا نماز نہیں پڑھتا, تو دکان پہ بیٹھا نماز نہیں پڑھتا, تو ہوٹل پہ بیٹھا نماز نہیں پڑھتا, تو دفتر میں بیٹھا نماز نہیں پڑھتا, تو اپنے ہاؤس میں بیٹھا ہوا نماز نہیں پڑھتا, تجھے ساری سہولتیں میسر ہیں پر تو رب کی حضور میں سجدہ کرنے کو تیار نہیں. نماز کا طریقہ حسین سے سیکھ لے. کہتا تیمم خاک سے ہوئے لہو سے غسل سید ہو, لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. حسین نے نماز کی تیاری کر لی اور یوں سورج کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھا, پھر دعا کر دی, الہی شہادت کا مرتبہ بڑا اونچا ہے اور چلتا ہوا مارا جائے کچھ اور بات ہے. میری ایک دعا یہ بھی ہے کہ میرا سر سجدے میں ہو تو میں تیرے یہاں پہنچ جاؤں, میں تیرے دروازے پہ سجدہ کرنے لگا ہوں. سر میرا در تیرا, الہی سب کچھ دے بیٹھا ہوں, سب کچھ قربان کر چکا ہوں, یہ میرا سر باقی ہے, میں تیری حضور میں اسے رکھتا ہوں. اور تمنا میری یہ ہے قیامت آ جائے پر میرا سر سجدے سے نہ اٹھے, میں سجدہ ریز رہوں, میں تیری مناجات کرتا رہوں, میں تیرے دربار سے مانگتا ہی رہوں, تو دیتا نہ تھکے میں لیتا نہ تھکوں. سر سجدے پہ رکھ دیا. ظالم آگے بڑھے, نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پہ خنجر مار کر سر تن سے الگ کر دیا, اور بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے کام کر دیا, انعام کے مستحق بن گئے, اب فلاں انعام ملے گا, اب فلاں انعام ملے گا. نواسہ رسول کو ختم کرنے کے بعد انعام کو پھلورتے پھرتے ہیں, انعام کو تلاش کرتے ہیں. اس پر بھی صبر نہیں آیا, ذلیل لوگوں کی آگ نہ بجھی, خاندان نبوت کو ختم کر کے بھی ان کی آگ نہ بجھی. جلوس بنایا, فاطمہ الزہرا کی بیٹی کا جلوس بنایا, سیدہ زینب کو اونٹوں پہ بٹھایا, سکینہ کو بٹھایا, خاندان نبوت کی مستورات کو بٹھایا. یہ کون خاتون ہیں, یہ کون سی نبی کی گھر والی, نبی کے بچیاں ہیں. علماء کرام نے لکھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی شہید نہیں ہوئے تھے, کسی ظالم نے مستورات کی خیمے کی طرف گھوڑے موڑ دیے, حسین نہ دیکھ سکے فوراً چلائے, فرمایا او ظالموں کمینوں ایک طرف ہٹ جاؤ, نبی کی مستورات کی طرف نہ آؤ, نبی کے خیمے کی طرف آنکھ نہ اٹھاؤ. آج بھی جن لوگوں کا مزاج نہیں ہے وہ کسی کی بہن کو نہیں تاڑتے, وہ کسی کی بیٹی کو بری نگاہ سے نہیں دیکھتے, وہ کسی کی بیوی کے ساتھ برائی نہیں کرتے, جو پرانے بدماش ہیں, جو نسلی حرامی ہیں, ان کا آج بھی یہی طریقہ کار ہے. کڑوی لگتی ہے باتیں, کیوں انتظام نہیں. آج فاروق اعظم کا دور ہوتا, میری تمہاری سب کی گردنیں اڑا دی جاتی, بتایا جاتا کہ مسلمان کیسے ہوا کرتے ہیں. مسلمانوں نے اپنا سب کچھ بیچ کے کھا لیا, ایمان بیچا, عزت بیچی, آبرو بیچی, تقدس بیچا, حتیٰ کہ نبی کا خاندان بیچ دیا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس مظلوم ترین واقعہ بتاؤ کیا پھانسی لگتی تھی ان کو اگر کوئی شرط مان جاتے, بس انعام نہ ملتا,
انعام نہ ملتا، اور جانتے تھے کہ یہ علی کا بیٹا ہے، وہ معاویہ کا بیٹا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں صحابہ کرام کے بیٹے ہیں، اگر یہ مل گئے تو پھر اپنا کیا بنے گا، پھر ہمارا کچھ نہیں بٹے گا۔ اس لیے ظالموں نے دونوں کو ملنے ہی نہ دیا۔ انہوں نے کہا یہاں کھڑے کھڑے ووٹ ڈالو، حمایت کرو یہاں کھڑے کھڑے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگوں میں نبی کا خون ہے، فاطمۃ الزہرا کا خون ہے، شیر خدا کا خون ہے، وہ گردن کیوں جھکا دیتا؟ اس نے کہا تم کیا چاہتے ہو، میں خاندان دے کر گھبرا گیا ہوں، میں اپنا سارا خاندان ذبح کرا کے تمہارے سامنے کوئی ہار گیا ہوں؟ نہیں نہیں، فرمایا ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے، بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں، کٹا کر گردنیں بتلا گئے یہ کربلا والے کہ باطل کے سامنے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ علی کے خاندان نے یہ بتا دیا کہ غلط کے سامنے، ظالم کے سامنے کٹ جاؤ، مر جاؤ، خدا کے یہاں چلے جاؤ، پر جھکو مت۔ یہ کیا جانے آج کل کے لوگ حسین کی قیمت، چاہ کی پیالیاں پی کر ووٹ دینے والوں، پیسے کھا کھا کر کے ووٹ دینے والوں، دکانوں مکانوں کے فائدے اٹھا کر ووٹ دینے والوں، تم سارے کے سارے حسین کے مشن کے دشمن ہو۔ تمہارا حسین سے کوئی واسطہ نہیں۔ پھر رہے ہیں ساتھ ساتھ، پھر رہے ہیں بھاگے ہوئے۔ ادھر بھی یوں ہی تھا، اس وقت میں بھی یہی تھا، اور کیا تھا؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کچھ دے دیا، اخیر میں آ کر کے سر بھی دے دیا، اور نماز کی عظمت بتا دی کہ جو حسینی ہوگا اس کی تو نماز تو کیا جماعت بھی نہیں جائے گی، جو حسینی ہوگا اس کی جماعت بھی قضا نہیں ہوگی، اس لیے کہ نماز میں خدا ملتا ہے۔ اسی کو کہتا، فرمایا حسین تجھے نماز میں سر دینا کیوں پسند آیا؟ گھوڑے پہ شہید کیوں نہ ہوئے، دوڑتے ہوئے شہید کیوں نہ ہوئے، مستورات کے پاس کھڑے ہوئے شہید کیوں نہ ہوئے، سیدہ زینب کے پاس کھڑے کھڑے شہید کیوں نہ ہوئے، شہر بہنوں کے پاس کھڑے ہوئے کیوں نہ شہید ہوئے، اپنی بچی کے پاس کھڑے ہوئے کیوں نہ شہید ہوئے، علی اصغر کو گود میں لیے ہوئے کیوں نہ شہید ہوئے، علی اکبر کو گود میں لیے کیوں نہ شہید ہوئے۔ حسین تو تیری اداؤں میں کالی کملی والے کی ادائیں ہیں، تجھے کیسے پسند آیا کہ سر میرا در تیرا؟ تجھے یہ بات کیسے پسند آئی؟ اس لیے کہتا ہے، اس لیے پسند آ گئی کہ دید کی گر تلاش ہے، سر کو جھکا نماز میں، دیدہ دل کو کھول کر لطف اٹھا نماز میں، شیر خدا کے لال نے ایسی پڑھی ہے کیا نماز، اس کی نماز دیکھیے، اس کی نماز دیکھیے، کوئی پڑھے گا کیا نماز، خنجر ظلم پھر گیا، ہوتی رہی ادا نماز، خنجر ظلم پھر گیا، ہوتی رہی ادا نماز، ادھر خنجر چلا ادھر آواز آئی سبحان ربی الاعلی،
او میرے مولا پاک ذات تیری، برتر تو ہے، بزرگ تو ہے، رب تو ہے، سارے جہان کا مولا تو ہے، پر دیکھ لے میری ساتھ کیا بن رہی ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ خنجر ظلم پھر گیا، ہوتی رہی ادا نماز، پہلے حسین کی طرح سر کو کٹا نماز میں، مہمان بلا کے آپ کو مہمان نمازی خوب کی، کھانا تو در کنار تھا، پانی کی بوند تک نہ دی، بوریے بھر دی خطوں کی۔ آؤ آپ سے بڑا اس دنیا میں اللہ والا کوئی نہیں، تو فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر ہے، تو شیر خدا کا نور نظر ہے، آپ نواز رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، تشریف لاؤ، ہم آپ کے پیچھے جان مال سب کچھ لڑا دیں گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تمہیں امام بنائیں گے، سب کچھ کیا، اور کھانے کی تو کون پوچھتا، پانی کی بوند نہ دی۔ اور کہتا ظلم و ستم کو دیکھیے، پھر دی حلق پر چھری، عاشق کی بریا کا سر کٹ گیا نماز میں۔ حسین کامیاب ہو گیا امتحان میں، پورے نمبر لے گیا، بلکہ انعام لے گیا۔ مولا نے خاندان مانگا، خاندان دے دیا، سر مانگا، سر دے دیا، نماز میں مانگا، نماز میں دے دیا، سجدے میں مانگا، سجدے میں دے دیا، حسین کامیاب ہو گیا۔ اب جن لوگوں نے یہ ساری کارروائی کی، جن لوگوں نے خاندان نبوت پہ ظلم ڈھائے، چھرے چلائے، خنجر چلائے، تیر چلائے، تلواریں چلائیں، وہی لوگ اب اس اجڑے ہوئے خاندان کی خواتین کو لے کر کوفے کے بازاروں میں جلوس لے کے نکلتے ہیں۔ وہی لوگ ہائے ہائے کرتے نکلے اپنا جرم چھپانے کے لیے، اپنا عیب چھپانے کے لیے۔ تمام دنیا کی کتابوں میں موجود ہے، سب سے پہلے یزید کی بیوی نے ماتم کیا۔ ہم یزید کی بیوی کی ریس کیوں کریں، ہم تو حسین کی ریس کریں گے، ہم تو سیدہ زینب کی جوتیوں کی غلامی کریں گے۔ بازاروں میں گھمایا گیا اجڑے ہوئے خاندان کو، ان کی حوث نہ بجھی، ان کی آگ نہ بجھی، اور لوگوں نے اس کو اکرام بنا لیا ہے۔ جرت والا خاندان، بہادری والا خاندان کسی کے سامنے کیسے جھک جاتا، کون چپ کرتا؟ وہ کمینہ گورنر عبید اللہ بن زیاد جمعے میں کھڑا ہوا، ہمیں فتح ہوئی، حسین کو شکست ہوئی، اندازہ لگاؤ پرلے کونے سے ایک نبینہ بول اٹھا، ایک محتاج بول اٹھا، ہاں ایک غریب بول اٹھا، اور یہ نہیں کہا کہ خاموش، اور کہنے لگا کمیڑی کی اولاد، سبحان اللہ، ایسی گالی دی تو یاد رکھے گا۔ حالانکہ وہ گورنر ہے، یہ محتاج ہے، یہ معذور ہے، یہ غریب ہے، انعام والے آگے بیٹھے ہیں، غریب پیچھے بیٹھا ہے۔ کہنے لگا کمیڑی کی اولاد، خبردار بکواس نہ کر، پیغمبر کے نواسے کو نہ بھونک۔ اتنی تو کر سکتا تھا نا، وہ اتنا ہی کر سکتا تھا، اتنا ہی کر دیا۔ اور تمہارا کیا حال ہے؟ اگر تانگے والے کا، کار والے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، جو آئے گا کار والے کا حمیتی ہے، دیکھو پہیا دیکھو جی، تانگے والے کی غلطی ہے جی، چاہے وہاں تھا بھی نہیں، آیا بھی پیچھے سے ہے، پوچھتا بھی نہیں ہوا کیا ہے، پر تم نے تکڑے کا ساتھ دینا ہے۔ صاحب کار والے کا اس میں کیا گناہ ہے، کار والے کی اس میں کیا خطا ہے؟ تانگے والے کو دیکھو، ریڑھی والے کا گناہ نکال لیں گے، سائیکل والے کا گناہ نکال لیں گے بغیر پوچھے، اس لیے کہ ذہن بن گیا ظلم کا ساتھ دینے کا، ظالم کا ساتھ دینے کا ذہن بن گیا۔ آج لوگ کتنے بڑے بڑے ظلم کرتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے؟ نہ کوئی
پوچھ ہے، نہ کوئی گچ ہے، نہ کوئی طریقہ ہے، نہ کوئی بات ہے، کوئی بھی بات نہیں کرتا ظالم کی۔ اور یہ تو خاندان نبوت تھا، اس میں تو وہ لوگ تھے جن کو پیغمبر نے اپنی گود میں کھلایا۔ اس وقت میں لوگوں کے تیر اس جوان کو لگے جو پیغمبر کے کندھوں پہ سوار ہو کر نبی کی زلفوں کو پکڑ کے چلتا تھا۔